खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब रमज़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क में 1960 के बाद दूसरा सब्ज़ इनकलाब लाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत के लिए शबाना रोज़ मेहनत करते हैं। किसान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को ग़ज़ाई इजनास फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान को ज़राअत की तरक्की देने के लिए वसाइल चाहिए। ज़राअत की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। दूसरी जानिब स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज बख्त फ़खर बहजाद ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने बताया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज बख्त फ़खर बहजाद ने पूछा कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने सवाल किया कि FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत मौजूद है। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है। मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। बादिज़ां ख़ुसूसी सेंट्रल अदालत ने सुलेमान शहबाज को FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग अपग्रेड कर दी। आलमी मालियाती फ़ंड IMF मुआहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग CCC- से CCC कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने की वजह से की गई है। मुआहदे से $10 अरब इमदाद मिलने की राहें भी खुल जाएंगी। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फ़ॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। फिच ने तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग इशूज़ डिफ़ॉल्ट रेटिंग IDR से CCC कर दी। इसहाक डार का कहना था कि हालिया माशी बहाली के सफ़र की जानिब से ये एक और मुस्बत खबर है। वज़ीर आज़म, हुकूमती इत्तेहादियों, माशी टीम और कौम को मुबारक हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाए, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म PDM सरबराह को मुल्की सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद की हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेंगे। वाज़ेह रहे कि ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों की मुद्दत में तोसी के ख्वाहिशमंद थे, ताहम पीपल्स पार्टी ने बरवक्त इंतखाबात के हक़ में मशवरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान को उनके सख्त मौक़िफ़ के बाइस दुबई मुलाकातों में भी नहीं बुलाया गया। चेयरमैन PTI की 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक ज़मानत में तोसी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 19 जुलाई तक तोसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना खन्ना में दर्ज 2 और थाना बहारा कहू के 1 मुकदमे में की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो चुका है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम ने वक़ुआ वाले दिन ट्वीट किया था। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ टायर जलाने पर मुकदमात दर्ज हुए। दहशतगर्दी एक्ट के तहत तीनों मुकदमात की कल तफ्तीश मुकम्मल हो गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है। मुल्जिम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए। मुल्क बचाने के लिए हम बैठे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश करें ताकि इंसाफ हो। बादिज़ां इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 19 जुलाई तक तोसी कर दी। आमदन से जायद असासों का केस, नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। आमदन से जायद असासों के केस में तलब करने के बावजूद पेश न होने पर नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला के वकील ने इस्तदा की कि उस्मान बुज़दार आज भी पेश नहीं हो सकते।
نیب نے عثمان بزدار کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی اور وکیل سے جواب وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عثمان بزدار کی عدم پیشی پر نیب حکام نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کے لیے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے استدعا کر دی۔ نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب کے ذرائع نے بتایا ہے کہ عثمان بزدار پر نئے آرڈیننس کا اطلاع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات، تقرر و تبادلے، ٹھیکوں میں بے ضابطگی کا کیس چل رہا ہے۔ اے این ایف کی مختلف کارروائیاں، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، ملزمان گرفتار۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی، جبکہ 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق اے این ایف کی انسداد منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی کے علاقے کھنہ روڈ کے قریب ملزم کے قبضے سے 1 کلو چرس برآمد، جبکہ تربت کے علاقے میں جھاڑیوں میں چھپائی گئی 18 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں بلاول چورنگی کلفٹن کے قریب رکشہ سے 10 کلو چرس، جبکہ گڈاپ ٹاؤن سے گاڑی میں چھپائی گئی 1 کلو 700 گرام آئس اور 2 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ تھانہ لدھیوالا سے 3 خطرناک ڈاکو حوالات توڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فرار ہونے والے ڈاکو طارق، عاقب اور بلال متعدد ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ ڈاکو کو چند روز قبل پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ڈاکو نے رات گئے تیز دھار آلے سے حوالات کا سریا کاٹا۔ افسران سمیت پولیس کی بھاری نفری تھانہ لدھیوالا میں پہنچ گئی۔ فرار ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے پاس سریا کاٹنے والے آلات کہاں سے آئے، ڈاکو کو فرار کروانے میں کس پولیس اہلکار نے مدد کی، ایس ایچ او محرر اور دیگر عملہ کہاں تھا۔ واقعہ کی ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ میڈیکل سٹور پر فائرنگ سے باپ جاں بحق، 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری بہار کالونی میں نامعلوم افراد کی میڈیکل سٹور پر فائرنگ سے سٹور مالک جاں بحق، جبکہ اس کے 2 بیٹے زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے میڈیکل سٹور پر فائرنگ کی اور پیدل فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے نور محمد نامی شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے 2 بچے 11 سالہ اسماعیل اور 10 سالہ شہزاد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگیٹڈ لگتا ہے۔ اور عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں میں ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 46 ارب 76 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک 40 نئے ٹریڈ افسران کی تعیناتی کے لیے پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 20 کی آسامی پر بیرون ملک 8 ٹریڈ افسران، جبکہ گریڈ 19 کی آسامی 23 اور گریڈ 18 کی آسامی پر 9 ٹریڈ افسران تعینات ہوں گے۔ اسامیوں میں اوورسیز پاکستانیز اور نجی شعبے کے لیے 10%، کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کے لیے 20 اور 40% کوٹا مختص ہے، جبکہ کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ گریڈ 19 کے لیے 50، گریڈ 18 کے لیے 60% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں مستحکم، پاکستان میں اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں مستحکم رہنے کے باوجود پاکستان میں سونے کے نرخ بڑھ گئے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بغیر کسی رد و بدل کے مستحکم رہیں، جبکہ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 800 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت میں 686 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,09,000 روپے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 1,79,184 روپے پہنچ گئی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 1 روپے 90 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 80 پیسے پر بند ہوا۔ یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 90 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 283 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ اور افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ سابق انٹرنیشنل باکسر اور سابق قومی چیمپئن در محمد بلوچ 40 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کے بی ٹی اور پاکستان نیوی کی نمائندگی کرنے والے سابق انٹرنیشنل باکسر در محمد بلوچ لیاری کے رہائشی اور مرچنٹ نیوی سے وابستہ تھے۔ انہیں افریقی بندرگاہ پر بحری جہاز پر دل کا دورہ پڑا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم نے لواحقین میں بیوہ اور 3 بچے چھوڑے ہیں۔ در محمد بلوچ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے نائب صدر اور سندھ باکسنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اصغر بلوچ کے بھتیجے تھے۔
ان کے والد اولمپئن ملنگ بلوچ بھی 7 ماہ قبل انتقال کر گئے تھے۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفک سرکل گجرات کی بڑی کارروائی، لیبیا کشتی حادثہ میں ملوث اہم سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد سلیم کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم آصف سنیار کا بھائی تھا۔ ملزم نے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے بٹورے۔ ملزم کے خلاف 9 مقدمات ایف آئی اے گجرات سرکل میں درج تھے۔ گرفتار ملزم محمد سلیم سنیارہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے اپنے بھائی آصف سنیارے کو پیسے بھجواتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں پنجاب عمران قریشی نے ڈی سی سیالکوٹ عدنان محمود اوان کے ہمراہ ہیڈ مرالہ کا دورہ کیا۔ سیالکوٹ سٹی سے گزرنے والے برساتی نالوں کا معائنہ کیا اور ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ اے ڈی سی ریونیو محمد اقبال اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمران قریشی نے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 4 تحصیلوں میں 22 ریلیف کیمپوں کے قیام، ان میں محکمہ صحت، لائف سٹاک کے کاؤنٹرز، ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انٹرپول کے ذریعے اٹک کی پولیس کو مطلوب 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان اور دبئی کے درمیان سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری ملزمان معاہدے کے تحت انٹرپول کے ذریعے اٹک پولیس کے 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر کے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی سربراہی میں اشتہاری مجرموں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران انچارج صدر سرکل اٹک ایچ آئی یو انسپیکٹر عابد علی شاہ نے سٹھ ڈسپنسری کے عقب میں شاہین ریڈیو سروس کے مالک کو قتل کر کے 2 سال سے دبئی میں روپوش مجرم اشتہاری بوستان خان بلند غلام حسن منگڑ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجرم اشتہاری کے خلاف 22 ستمبر 2021 کو تھانہ اٹک سٹی میں مقدمہ قتل درج ہوا تھا۔ بات کریں گے سیلابی صورتحال سے متعلق۔ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا ایک ریلا داخل ہوا ہے جو کہ 22,000 کیوسک کا ریلا ہے۔ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب، آئندہ 24 گھنٹوں میں دریائے چناب میں 1,90,000 کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 1 ماہ میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے غلط سیاسی فیصلے کیے جن کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پاکستان مسلم لیگ نون نیکوپورہ کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کی پروقار تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں گے کوٹلی لوہارا سے، جہاں پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ چالو شراب کی بھٹی بھی گرفتار کر لی ہے۔ نواز اور نظر دیگر ملازمین کے ہمراہ سندھولا روڈ سے شراب کی چالو بھٹی پر چھاپہ مار کر 2 ملزمان امجد عرف منگا اور عابد حسین جٹ آف بگوال کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ہیڈ مرالہ سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں پر پل بجواں میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پل بجواں بجوات کے رہائشی چودھری نذیر اور چودھری مجید کے بیٹے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ دونوں پانی میں نہا رہے تھے لیکن پانی گہرا ہونے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ روک کریں گے پتوکی کا، جہاں پر نواحی علاقے بگیانہ کلاں میں جرائم پیشہ نوجوان اہل علاقہ کے ہتھے چڑھ گیا، ساتھ ہی فرار ہونے میں کامیاب۔ لوگوں نے پکڑ کر نوجوان کی خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈکیتی راسنی کی وارداتوں سے تنگ اہل علاقہ نے مشکوک اجنبی کو روکا تو اس نے موٹر سائیکل بھگا دی۔ لوگوں نے پیچھا کر کے قابو کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان نے متعدد موٹر سائیکلیں چھیننے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ گکھڑ، صدر پی ایف یو جے محمد افضل بٹ کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گکھڑ ٹراما سینٹر کی تعمیر کے معاملہ پر ذاتی طور پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ محسن نقوی نے علی رضا مہدی کی وفات پر ان کی رہائش گاہ جا کر تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ دریائے ستلج میں ٹریکٹر ٹرالی بیڑے سمیت ڈوب گئے۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ منڈی احمد گاؤں موزہ اٹاری کے مقام پر دریائے ستلج میں بھارت سے چھوڑے گئے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے لگائے گئے بیڑے بھی جواب دے گئے۔ بیڑے میں موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جانیں بچائیں۔ ادھر ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، پانی کی آمد 1,92,000 کیوسک اور اخراج 1,75,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کا ریلا چھوڑے جانے کے بعد پانی کی آمد 1,92,000 کیوسک ہو گئی ہے، جبکہ اخراج 1,76,000 کیوسک ہے۔ سیالکوٹ پولیس کی منشیات کے بڑے ڈیلرز کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری، ایک خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 17 کلو گرام کے قریب چرس، آئس اور ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز. نیوز، خبر سے تحقیق تک.